पाकीज़ा ज़िंदगी को यूं पामाल करके निकाला जाएगा या ऐसी तैयब और पाकीज़ा ज़िंदगी की बेहुरमती की जाएगी तो उसका वबाल आकर रहता है। हर गुनाह की तासीर है, हर नेकी की तासीर है। कोई अमल भी आप करते हैं उसकी अच्छी या बुरी तासीर होती है। जिस तरह अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अल्फाज की तासीर है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अल्फाज अच्छे होंगे, नीयत और इरादा अच्छा होगा तो तासीर अच्छी होगी। नीयत और इरादा बुरा है, अल्फाज बुरे हैं तो उनकी तासीर भी बुरी होगी। तो इसी तरह अल्लाह वालों, जब हमारे आमाल जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से के आमाल से हट के होंगे, यानी हमारी ज़िंदगी जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी से जब दूर होगी तो हमारे आमाल के अंदर या हमारी ज़िंदगी के अंदर फिर बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। नहुसत ही नहुसत होगी और अल्लाह की पकड़ ही पकड़ होगी, वबाल ही वबाल होगा। तो आज कमो पेश हर घर के अंदर यही रवश है, हर दफ्तर के अंदर यही रवश है, हर बाजार के अंदर यही रवश है और हुकूमत के ऐवानों के अंदर, अदल के ऐवानों के अंदर यही रवश है कि उम्मत ये चाहती है कि किसी तरह दीन से जान छूट जाए। मुंह से नहीं कहती, जुबान से नहीं कहती, लेकिन कौलन अगर नहीं कहती तो फेलन क्या है कि कहीं भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी नज़र नहीं आती। यानी उम्मत ये इजहार करती है कि जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से माज़अल्लाह ये बहुत ही बेजार हो चुके हैं। तो लोग जब हम ऐसी गंदी, आलूदा और नापाक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये ज़िंदगी कभी भी हमारे दिलों को आपस में जुड़ने नहीं देगी। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होगी, जिस घर के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं होगी, जिस घर में अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं होगा, उस घर के अंदर, यानी मुख्तसर ये कि जिस घर के अंदर आमना के लाल का दीन नहीं होगा, उस घर के अंदर आप जो मर्जी कर लें, आप दिलों को जोड़ नहीं सकते। बस किसी तरह ये आखिरी फिक्रा जो मैंने बोला है, अल्लाह पाक हमारे दिल में ये उतार दे, हमें इसका शऊर और फहम समझ जो है वो अता फरमा दे कि जो मर्जी आप पापड़ बेल लें, जो मर्जी आप जतन कर लें, दिन रात मेहनत कर लें, और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तशर्रुफ, ताकत, अख्तियार दिया भी है तो उसको आप इस्तेमाल भी कर लें तो आप दिलों को जोड़ नहीं सकते। आप अपनी ताकत, अपने अख्तियार के साथ, अपनी कोशिश और मेहनत के साथ जिस्मों को तो जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिस्मों को, बदन जो है उनको तो जोड़ सकते हैं, लेकिन दिलों को जोड़ नहीं सकते। देखें, आज कमो पेश हर घर के अंदर जिस्मों के ऊपर हुकूमत है मां बाप की, लेकिन दिलों के ऊपर हुकूमत नहीं है। हर घर के अंदर 2 फैमिलीज रह रही हैं, 3 रह रही हैं, या उनको मजबूरियों ने इकट्ठा रखा हुआ है तो या माँ बाप ने डंडे के साथ उनको इकट्ठा रखा हुआ है, लेकिन वो रहने को 2 भाई तैयार नहीं है। अगर 3 भाई हैं तो वो तीनों इकट्ठे रहने को तैयार नहीं है। सिर्फ क्या है, या तो मजबूरियां हैं कि वो अलहदा घर लेके अफोर्ड नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, कोई असबाब नहीं है, तो यह है कि माँ बाप सर पे बैठे हुए हैं, वो लान तान करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलोच करते हैं, बद्दुआएं देते हैं, नाराज होते हैं, किसी ना किसी तरह अपना अख्तियार, तसर्रुफ इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। और जब अख्तियार और तसर्रुफ नहीं भी काम आता तो फिर वो रो के हाथ जोड़ देते हैं कि हमारी जिंदगी में कम से कम आप जुदा ना हो, अलहदा ना हो, जब हम मर जाएंगे पे जो मर्जी करते रहना। तो यूं करके अल्लाह वालों, अगर हमने फैमिली सिस्टम को बचाया भी हुआ है तो उसके पीछे ये पूरा फलसफा जो वो चल रहा है। दिल नहीं जुड़े हुए, दिल इकट्ठे रहने को नहीं कर रहे, तो अल्लाह दिल जुड़ ही नहीं सकते। दिल तो जुड़ेंगे कि जब ईमान होगा मजबूत, फिर आमाल होंगे, फिर अल्लाह आमाल और ईमान की बरकत से दिलों को जोड़ देगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलुर रहमान वुद्दा। जब वो लोग ईमान लेकर आए, नेक अमाल किए, तो अल्लाह ने उनके दिलों को आपस में जोड़ दिया। तो दिल जुड़ते हैं नेक अमाल की बरकत से। सारा दिन घर में नाच गाना होगा, घर में हराम का पैसा आएगा, रिश्वत का पैसा आएगा, ठीक है, खंजीर आएगा, ज़कात है वो दबाई जाएगी, उशर है वो दबाया जाएगा, बहनों का हिस्सा है वो दबाया जाएगा, जो लोग मुतल्लकीन हैं उनके हकूक पूरे नहीं किए जाएंगे, तो अल्लाह उस घर में सुकून आने देगा।
اب یہ جو میں نے منظر یا تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ تصویر کس گھر کی نہیں ہے، ہر گھر کے اندر ہے۔ تو اللہ یہ میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ صرف یہ بات نہ کہا کریں کہ حضرت صاحب گھر میں لڑائی ہے، بیوی ہے حضرت صاحب میاں میرا اچھا سلوک نہیں کرتا، بھائی وہ بات آپ کی ہم مان لیتے ہیں اچھا سلوک نہیں کر رہا، آپ یہ پہلے دیکھو کہ اچھا سلوک کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ کیا میرے گھر میں دین ہے؟ میرے گھر میں دین ہے، میری اپنی زندگی کے اندر دین ہے؟ اور اگر یہ بات سمجھائی بھی جائے تو آگے سے بھڑک اڑتے ہیں اور فوراں سے بولتے ہیں نہیں جی میں تو نماز پڑھنی ہے۔ کیا صرف نماز ہی دین ہے؟ کیا صرف دین اسلام کے اندر ایک حکم جو ہے وہ صرف نماز کا ہی آیا ہے؟ بے شک وہ سب سے بڑا حکم ہے، ہزاروں کی تعداد میں احکامات ہیں، پوری زندگی ہے، تو کیا میری زندگی کے اندر دین ہے؟ تو اللہ میں نے کیا بات کہی کہ جب ہماری زندگی کے اندر نیک اعمال نہیں ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی ہماری زندگی نہیں ہوگی، تو جب ہم ان اعمال سے جو اللہ کو پسند ہے ہٹ کے کریں گے، اپنی منمانیاں کریں گے، تو ان کی تاثیر آئے گی اچھی یا بری۔ تو عمومی طور پہ کیا ہوتی ہے؟ بری۔ تو جب بری تاثیر آئے گی اس کو ہم عام الفاظ کے اندر کہتے ہیں وبال آنا۔ جب وبال آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ماں باپ ہیں تو اللہ ان کی اولاد کو نافرمان کر دے گا، اگر فیکٹری کا مالک ہے تو اللہ اس کے متحدوں کو، اللہ اس کی لیبر کو نافرمان کر دے گا۔ اس طرح گھر میں میاں بیوی ہیں تو اللہ جو ہے شوہر نافرمان ہے تو اللہ اس کی بیوی کو نافرمان کر دے گا۔ اس طرح بیوی نافرمان ہے، شوہر بہت اچھا ہوگا شروع میں، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس سے کراہت کرنا شروع کر دے گا، نفرت کرنا شروع کر دے گا، وہ باہر جو ہے منہ مارنا شروع کر دے گا، آپس میں دل نہیں جوڑیں گے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی ترتیب ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ متحدوں کو نافرمان کر دیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں ماں باپ کریں تو کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا کہاں کہاں قصور ہے۔ کیا ہم نے بچوں کی تربیت صحیح کی ہے، رزق حلال سے کی ہے، انہیں ہم نے دین سکھایا ہے یا صرف سکول میں پڑھایا ہے؟ یہ کسی اللہ والے کے ساتھ ہم نے ان کا تعلق جوڑا ہے؟ ہم نے تو سکول کالج کے ساتھ تو تعلق جوڑا، دن رات محنت کر کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ان کو کھلایا کما کر۔ کیا ہم نے کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑا، کسی عالم دین کے ساتھ، کسی خانقاہ کے ساتھ، مشائخ میں سے کسی کے ساتھ تعلق جوڑا؟ اندر سے انشاءاللہ 99.9% آواز آئے گی نہیں جوڑا۔ تو مجرم کون ہے؟ ہم خود ہیں۔ اب ہم رونا روئیں جی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، جب اولاد نے دین سیکھا ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر یا دین اسلام کے اندر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، کہ میری جنت بھی یہی ہے، میری جہنم بھی یہی ہے، میری دنیا بھی یہی ہے، میری آخرت بھی یہی ہے۔ اب یہ اخلاقیات ہیں یا یہ معاشرت ہے، یہ تو دین اسلام نے سکھانی ہے۔ سکول کالج میں تو آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ پیسہ کیسے بنانا ہے، پیسہ کیسے بٹورنا ہے، پیسے کو ڈبل کیسے کرنا ہے، دنیا میں کامیاب زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سکول کالج کے اندر تو معاشرت نہیں سکھائی جائے گی، سکول کالج کے اندر جو ہے وہ تو اخلاقیات نہیں سکھائی جائے گی۔ تو یہ کام کس نے کرنا ہے؟ ماں باپ نے۔ تو ماں باپ نے جو ہے جب خود دین نہ سیکھا، آگے اولاد کو دین نہیں سکھایا، ان کو دین منتقل نہیں کیا، تو اللہ والوں پھر جتنے بھی آپ وظائف کر لو گے آپ کو نفع ہونے والا نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو تو پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ میری کہاں غلطی ہے، پہلے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرو، پہلے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرو، پھر جو کمی رہ گئی ہے اس کو وظیفے سے پورا کرو۔ ہمارا وتیرہ یہ بن چکا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کرتے، ہر کام جی وظیفے کے ساتھ، ہر کام وظیفے سے۔ حضرت صاحب میرا شوہر باہر منہ مارتا ہے، مجھے توجہ نہیں دیتا، میرے حقوق پورے نہیں کرتے، مجھے خرچہ نہیں دیتا، میرے پاس وقت نہیں گزارتا، وغیرہ وغیرہ، وظیفہ دے دو۔ ماں باپ ہیں، ساری زندگی حرام کما کما کے اولاد کو کھلایا، اب اولاد جوان ہوئی، اللہ نے اپنی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ نافرمان کر دی ہے، اب امیدیں لگانی تھی اللہ پہ لگا لیں، اولاد پہ، تو اللہ نے کہا پھر اگر تیری امیدیں پوری کرنے پہ وہ قادر ہے تو جا پوری کرا۔ اللہ نے ذلیل کروا دیا۔ اب ماں باپ اب اپنی غلطی مان کے راضی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد ٹھیک نہیں ہے، اولاد ٹھیک نہیں ہے، اولاد ٹھیک نہیں ہے۔ اب اللہ بولو آپ گھر کے دروازے کے آگے اینٹ رکھ دیتے ہو، پھر آپ کو اپنی اینٹ سے خود ہی ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو قصور کس کا ہے؟ اینٹ کا؟ آپ کا اپنا ہے۔
آپ کو نہیں معلوم کہ بھی رستہ ہے، میں نے رستے کے اندر اینٹ رکھ دی ہے، میں نے رستے کے اندر وائپر رکھ دیا ہے، میں نے رستے کے اندر جو اب بالٹی رکھ دی ہے یا کوئی کرسی رکھ دی ہے، تو مجھے اب اندھیرے میں ٹھوکر لگ گئی ہے، تو قصور کس کا؟ میرا اپنا۔ تو اللہ لوگ اسی طرح اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، انہیں رزق حلال کما کے نہیں کھلایا، کسی اللہ والے کی صحبت میں ان کو ہم نے نہیں بٹھایا، اس کو اخلاقیات معاشرت جو ہے وہ نہیں سکھائی، چھوٹے بڑے کا ادب جو ہے وہ نہیں سکھایا، حقوق العباد کا علم جو ہے اس کو نہیں دیا، شریعت کا علم اس کو نہیں دیا، تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا۔ تو اسی طرح جو مائیں بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں تو پہلے کیا کریں؟ محاسبہ کریں، جہاں جہاں اپنی غلطیاں ہیں ان کا ازالہ ممکن ہے تو ازالہ کریں، اگر ازالہ اب ممکن نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، تو اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ زندگی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والے گزارنے کا عہد کرے، اب اس کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ دلوں کو جوڑ دے گا۔ اس طرح میاں بیویاں ان کی آپس میں نہیں بنتی، اولاد ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی ہے، ماں باپ جو ہے وہ پریشان ہے، اس طرح کہیں آپ کا اور کوئی جائز تعلق ہے، رشتہ داری ہے، وہ آپ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ نبھا کے راضی نہیں، یا نفرتیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، دوست احباب ہیں، پارٹنرز ہیں، پہلے بڑا اچھا تعلق تھا، کچھ لوگوں نے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کر دی اور اب آپس میں دل نہیں ملتے، لیکن آپ رشتے کو چھوڑنا نہیں چاہتے، دلوں کو جوڑنا چاہتے، تو پہلی بات میں نے کیا کہی کہ جہاں جہاں اپنی غلطیاں، ان غلطیوں کو دور کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا ودود۔ کیا نام ہے؟ یا ودود۔ اللہ بولو یہ جو اس میں پاک ہے یا ودود، ہر نماز کے بعد جس طرح اب عورت ہے، بیوی ہے، تو وہ اپنے شوہر کا تصور کر کے یہ جو اپنا دایاں ہاتھ ہے یہ اپنے قلب کے اوپر رکھنا ہے، اور اس دائیں ہاتھ کو یہ تصور کرنا ہے کہ یہ میرے شوہر کا دل ہے، یہ میرے شوہر کا کیا ہے؟ دل ہے۔ تو نیچے دل کس کا ہے؟ اس کا اپنا۔ تو وہ یہ تصور کرے گی کہ میں اپنے شوہر کا دل اپنے دل پہ رکھ رہی ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کا دل میرے دل کے ساتھ جوڑ دے، یعنی محبت پیدا کر دے۔ تو اپنے شوہر کا تصور کر کے 70 مرتبہ یا 111 مرتبہ، دونوں میں سے جو آسانی ہو آپ پڑھیں گے، یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود۔ اس طرح ماں باپ ہیں، اولاد جو ہے وہ بیائی گئی ہے، اب ماں باپ کو وہ پوچھتے تک نہیں ہے، کوئی دوائی دارو ہے، کوئی خدمت ہے، کوئی جیوندے ہو، مر گئے ہو، کس حال میں ہو، وہ اب بیوی کے دم چھلے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، بالکل جو ہے وہ لا تعلق ہو گئے ہیں۔ اس طرح ماں باپ ہے، ان کی اولاد ہے، ان بیچاروں نے اپنا زیور بیچ کے، زمین بیچ کے، گھر بیچ کے، قرضے اٹھا کے باہر بھیجا کمانے کے لیے، تو وہ باہر جا کے گوریوں کے چکر میں پڑ گئے، آئس نشے کے چکر میں پڑ گئے، غلط صحبت میں پڑ گئے، اب ماں باپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، یا انہوں نے جا کے وہاں شادیاں کر لیں، ماں باپ پیچھے جب بڑھاپے میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے۔ تو ایسے ماں باپ اپنی اس اولاد کی تربیت میں جو کمی رہی ہے، جو میں نے پہلے بتایا، اپنے کیے کی توبہ کریں۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد اپنی اولاد یا اپنا بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، اس کا تصور کر کے، یہ اس کا دل ہے دایاں ہاتھ، اس کو تصور کر کے اپنے دل کے اوپر رکھ کے کہ یا اللہ، مثال کے طور پہ بیٹے کا نام ہے زید، تو یہ زید کا دل ہو گیا، تو اس کو اپنے دل پہ رکھیں گے کہ یا اللہ زید کے دل کو میرے دل کے ساتھ جوڑ دے۔ تو پھر اپنے بیٹے زید کا تصور کر کے آپ پڑھیں گے یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود، کم از کم 70 بار، اور یا پھر دوسری تعداد ہے 111 بار، جو دونوں میں آپ کو آسان لگے۔ ہر نماز کے بعد آپ کرتے رہیں، یہ جمالی عمل ہے، ٹھنڈا ٹھار عمل ہے، میٹھا عمل ہے، اس کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی اثر بد نہیں ہے، یہ تصوراتی عمل ہے، ٹیلی پیتھی کا عمل ہے۔ اللہ بولو اس عمل سے کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے قرض لیا، اب وہ قرض لے کے آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہے، ان کو آپ نے رابطے میں لے کر آنا ہے کہ بھائی میرا فون تو اٹھا مر لے، کوئی مجھے بتا دینے ہیں نہیں دینے وہ بعد کی بات ہے، میرا فون تو اٹھا، میرے سے بات تو کر۔ تو اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ رشتے جو پہلے بڑے
मोहब्बतें थी जिन रिश्तों के अंदर, अब नफरतें आ गई या फासले आ गए या ठंडक आ गई है, तो उन रिश्तों के अंदर दोबारा गर्मजोशी पैदा करने के लिए ये अमल आप कर सकते हैं। फिर बिल अमूम यानी घर में अभी मामलात जो है वो कंट्रोल के अंदर है, काबू में है, महज आप इस नीयत से पढ़ते रहें कि या अल्लाह हमारे घर में बीवी बच्चों के अंदर, मेरी आल औलाद के अंदर मोहब्बतें पैदा हों। तो फिर आपको अपना दिल पे हाथ रखने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी का तस्वर करने की भी ज़रूरत नहीं है, महज आप मोहब्बत के लिए यानी अहलो अयाल बच्चों के अंदर, औलाद के अंदर प्यार रहे, ये इकट्ठे रहें, जुड़ के रहें, इनके दिल जो है वो जुड़े रहे। इस तरह कारोबार आप करते हैं, आपकी पार्टनरशिप है, तो आप इस नीयत से पढ़ें कि या अल्लाह हम 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, अल्लाह मेरे हमारे दिलों को जोड़े रखे। ठीक है, तो आप इस नीयत से अमूमी तौर पे पढ़ेंगे। हर नमाज के बाद उंगलियों के ऊपर आप पढ़ लें या अल्लाह या वदूद या अल्लाह या वदूद या अल्लाह या वदूद, अव्वल आखिर है, 1 बार या 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, जोन सा मर्जी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिम पढ़ लें या कोई छोटा दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं। वजू की कोई कैद नहीं है, जिन दिनों में खवातीन के अयाम हों उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन ये अमल करते रहेंगे। अगर अमूमी तौर पे घर में बरकत के लिए, बच्चों में प्यार मोहब्बत के लिए करना है, तो फिर मैंने बताया कि टेलीपैथी का अमल करने की जरूरत नहीं है, यानी तसव्वुर करने की जरूरत नहीं है। फिर जिस तरह आम हम तस्बीह करते हैं उसी तरीके से तस्बीह करके अल्लाह से दुआ कर लेंगे। और अगर मामलात खराब हो गए हुए हैं, यानी आपका आपस में राबता ही नहीं, सब मियाँ बीवी हैं उनका राबता ही नहीं है, या राबता है लेकिन आपस में बनती नहीं है, इस तरह बहन भाई हैं उनके किसी बात के ऊपर लड़ाई हो गई, इख्तलाफ हो गया, वो आपस में मिलते ही नहीं है, इस तरह माँ बाप है और औलाद है उनके दरमियान में नचाकी है, औलाद मिलना चाहती है, माँ बाप के किसी ने कान भर दी, वो माँ बाप नहीं मिलते, फिर अमल ये कौन करेगा? औलाद। तो अमूमी तौर पे माँ बाप भी बेचारे दुखी होते हैं। ठीक है, ये वाली स्टोरी तो बहुत कम घरों में होती है। तो वो माँ बाप जिनकी औलादें जो है उनको नजरअंदाज कर रही हैं, ठीक है, या वो माँ बाप जो हैं तो सुखी लेकिन आगे बच्चों के दिल आपस में नहीं मिलते, माँ बाप की इज्जत करते हैं, यानी 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, वो माँ बाप को कुछ नहीं कहते मगर उनकी आपस में नहीं बनती। तो ये वाले माँ बाप जो है ये अमल बिल अमूम करेंगे, किसी का तस्वर करने की जरूरत नहीं है। ये महज हर नमाज के बाद 70 मरतबा या 111 मरतबा या वदूदू पढ़ के या अल्लाह या वदूदू या अल्लाह या वदूदू या अल्लाह या वदूदू अव्वल आखिर 1 बार या 3 बार दुरूद पाक पढ़ के तो सबका तस्वर करके फूंक मार दें कि या अल्लाह मेरी औलाद को आपस में जोड़ दे, इनके दिलों को जोड़ दे, इनमें प्यार मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये बिल अमूम पढ़ेंगे। इस तरफ पार्टनर हैं तो उनमें ऐसा कोई अभी इख्तलाफ नहीं है तो बिल अमूम पढ़ेंगे। दोस्ती है कहीं पे जायज, तो आप चाहते हैं हमारी दोस्ती जो है वो कायम रहे, कुछ लोग जो है हमारे दरमियान में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो बिल अमूम पढ़ेंगे। टेलीपैथी का अमल यानी तस्वराती अमल आप उस वक्त करेंगे जब ताल्लुक के अंदर नफरतें आ गई हैं, दूसरा बंदा बात करके राजी नहीं है, ये उस वक्त करने की जरूरत है। ठीक है, इसको आम दिनों में करने की जरूरत नहीं है। अगली बात और आखिरी बात, मिसाल के तौर पे ये अमल जो है वो माँ बाप करते हैं अपनी नाफरमान औलाद के लिए। ठीक है, बच्चे हैं दूर हो गए उनको करीब करने के लिए, बीवी करती है मियाँ के लिए या मियाँ करता है बीवी के लिए। ठीक है, बहनें करती हैं भाइयों के लिए या भाई करते हैं बहनों के लिए, या कोई और जायज रिश्ता है उसके लिए आप करते हैं। अब आप जिस मकसद के लिए कर रहे थे, आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना ये अमल किया, अब आपको कामयाबी नसीब हो गई, तो सारी जिंदगी ये अमल छोड़ना नहीं है। अल्लाह बोलो ये है असल मसला कि हमें अमल बता दिया जाता है लेकिन अमल का तरीकाकार या अमल की शराइत नहीं बताई जाती। जब अमल की शराइत नहीं बताई जाएंगी और आप अमल की शराइत पे अमल नहीं करेंगे तो ये अमल नफे की बजाय नुकसान देगा। पहले नफा होगा, जब छोड़ोगे तो नुकसान शुरू हो जाएगा, जिंदगी उलझना शुरू हो जाएगी। पहली बात मैंने आपको ये गोशगुजार की है कि ये अमल जमाली है, इसका कोई नुकसान है ही नहीं, इसलिए मैंने ना आपको ये कहा कि इसको कड़ा देना पड़ेगा यानी हसार करना पड़ेगा। सिर्फ एक शर्त लागू होगी कि जब आपको अल्लाह कामयाबी दे दे, ये अमल आप कर लें, महीने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है, 10 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाता है, 6 महीने के बाद रिजल्ट मिल जाता है। अल्लाह जो टेलीपैथी के अमल होते हैं या मोहब्बत के जो अमल होते हैं, इनके लिए कोई वक्त का तयन नहीं होता। अब देखें ना, मेरे सामने अब ये बैठे हुए साथी, इनकी मेरी नाराजगी है मामूली सी, तो मैं 2-4 दिन करूंगा मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। एक बंदा है वो मरने मराने पे आया हुआ है, एक दूसरे को वो देख नहीं सकते, अब वो ये कहे जी फुलां को तो रिजल्ट 3 दिन में मिल गया या 7 दिन में मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो हर मरीज की बीमारी की शिद्दत
اپنی ہوتی ہے. تو اس لیے اس عمل کا تعین نہیں کیا جاتا کہ بھئی یہ 21 دن کا عمل ہے یا 40 دن کا عمل ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مقصود کے حصول تک، جب تک آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا. اب آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ 7 دن کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد. اب آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھائی ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے تھے، یا میاں بیوی میں صلح نہیں ہو رہی تھی، بہن بھائیوں میں صلح نہیں ہو رہی تھی، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ صلح نہیں ہو رہی تھی، یا کہا نہیں مان رہے تھے. اب الحمدللہ فرما بردار ہو گئے، تو کیا کریں؟ عمل کو بند کر دیں گے. بند کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ خیرات کریں گے، شکرانہ ادا کریں گے، اور ساتھ اللہ سے دعا کریں گے اس عمل کے دوران یا اللہ کو کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ بھی درگزر فرما دے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ عمل ساری زندگی آپ کریں گے اور 11 بار پڑھتے رہیں گے. اور 11 بار کب پڑھیں گے؟ 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام. اور اگر صرف محض دن میں کسی بھی وقت 11 بار بھی آپ پڑھتے رہیں گے تو اس عمل کا اثر بد کبھی بھی آپ کی زندگی پہ نہیں آئے گا. اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ کبھی بھی زندگی میں دوبارہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ عمل آپ کے ہاتھ میں ہے. دوبارہ اسی طرح 70 بار یا 111 بار پڑھیں گے تو فوراً آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو استعمال کرنا ہے، جب آپ عمل استعمال کرنے لگیں اور ایسے لوگوں پہ یہ عمل استعمال کریں جن کے ساتھ اتنی کھٹ پٹ نہیں ہے، یعنی ابھی معاملات کنٹرول میں ہیں، تو آپ کو منہ کے اندر شرینی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ کے اندر الائچی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ عمل ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اولاد ہے وہ بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، نفرت ہی نفرت ہے، بیوی ہے نفرت ہی نفرت ہے، میاں ہے نفرت ہی نفرت ہے، بہن بھائی ہیں نفرت ہی نفرت ہے، دوست احباب ہیں جن کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ نفرت ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے راضی نہیں ہے، یعنی فاصلے بہت زیادہ ہے. پھر جب آپ عمل کریں گے تو 2 کام کریں گے. 2 کاموں میں اگر تو آپ کو ٹافی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے منہ میں ٹافی رکھ کے یہ عمل کریں گے تو اس کی تاثیر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. اور اگر ٹافی نہ ہو تو آپ الائچی پوری رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک دانہ الائچی کا نکال کے اس کو دانتوں نیچے دبائیں گے، وہ پس جائے گا بس، تو اس کی منہ میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، ایک الائچی آپ کا ہفتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے، چھوٹی الائچی دی ہو، اس میں کتنے سارے دانے ہوتے ہیں، تو وہ اب ہر نماز کے بعد الائچی کھائیں، پتہ چل رہا ہے الائچیاں کھا کھا کے آپ خود ہی الائچی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو 1-2 دانے بھی آپ منہ میں ڈال کے دبائیں گے تو بس خوشبو آنا شروع ہو جائے. تو بس 70 مرتبہ یا 111 مرتبہ مطلوبہ شخص کا تصور کر کے آپ نے پڑھ لینا ہے. اس کی تاثیر بہت زیادہ آئے گی، یعنی آپ کو نفع ہوگا. اور کسی وقت الائچی دستیاب نہیں ہے، آپ مسجد میں یہ عمل کر رہے ہیں، سفر میں یہ عمل کر رہے ہیں، تو الائچی کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. تو وہ تو میں نے الائچی کا ٹوٹکا آپ کو اس لیے ساتھ بتایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں نفع جو ہے وہ ہو. جب آپ کا مقصود حاصل ہو جائے الائچی کے ساتھ یا الائچی کے بغیر یہ عمل کرنے کے، یا میٹھا منہ میں رکھ کے، شرینی منہ میں رکھ کے عمل کرنے کے ساتھ یہ مقصود حاصل ہو جائے یا اس کے بغیر، جب آپ نے شکرانہ ادا کر دیا، اللہ کا شکر ادا کر دیا، خیرات کر دی حسب توفیق، پھر جب عمل کی تکرار کرنی ہے پھر آپ کو منہ میں الائچی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو وہ آپ تاثیر کے لیے 11 مرتبہ ساری زندگی صبح شام یا کم از کم دن میں 1 بار 11 مرتبہ پڑھیں گے، جس وقت مرضی پڑھ لیں تاکہ عمل ہاتھ میں رہے. خدا نہ خواصہ زندگی میں کبھی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ تاثیر کے محتاج نہیں ہوں گے، پھر دوبارہ 11 سے آپ تعداد بڑھا کے 70 پہ یا 111 پر لے کے جائیں گے اور اپنا یہ روحانی ہتھیار آپ استعمال کر لیں گے. اور جو اگلی بات ہے وہ میں نے پہلے واضح کر دی ہے کہ خواتین کے جن دنوں میں ایام چل رہے ہوں گے اس عمل کی چھٹی نہیں ہے. اسی طرح نماز کے بعد یہ عمل کرنا بھول گئے، تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا، جیسا خواتین ہیں وہ مصروف ہو گئیں تو اب وضو نہیں رہ گیا، تو یہ عمل بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، ناپاکی میں بھی ہو سکتا ہے، سفر حضر میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں. اصل اس کے اندر ہے توجہ. جس کے ساتھ آپ نے تعلق اپنا درست کرنا ہے اس کا تصور جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کو اس عمل کا نفع زیادہ ہوگا. اسی طرح جب آپ نے عمل مکمل کر لیا، اب صرف اس کی آپ تکرار کرتے ہیں، 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، تو وہ کسی وقت بھی دن میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی وضو کی قید نہیں. تو اللہ سونا جو ہے ہم سب کو اس عمل سے، اسم اعظم سے جو ہے وہ نفع اٹھانے کی جو وہ توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ ساری بات جو میں نے بتائی ہے تعلق کو جوڑنے کے لیے یہ بات مکمل ہوگی. اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ زندگی میں میرے سے لوگ جو ہے محبت کریں, میری طبیعت ملن ساز ہو, میں جہاں جاؤں لوگ مجھے جو ہے وہ احترام دیں, مجھے عزت دیں, مجھے مڑ مڑ کے ملیں. جس طرح ہر انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ عزت ملے. بیٹیاں ہیں وہ یہ کہیں ہمیں سسرال میں عزت ملے, ٹھیک ہے, سسرال والے یہ کہیں کہ جی ہمیں عزت ملے. جس طرح ہوتا ہے کاروبار ہے تو وہاں باس چاہتا ہے کہ میں باس ہوں تو میری متحد جو عزت کریں, متحد یہ کہتا ہے جی میرے کولیگ میری عزت کریں. کاروبار ہے وہاں پہ فیکٹری ہے تو وہاں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو. تو اللہ تعالیٰ اگر عزت چاہتے ہو, احترام چاہتے ہو, لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہو, تو پھر معمول بنا لو کہ ایک تسبیح رات سونے سے پہلے یا ودودو کی بستر پہ لیٹ کر کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے؟ بستر پہ لیٹ کے, دائیں کروٹ جب آپ لیٹ گئے, وضو کر لیا آپ نے, سونے کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھ لی, تو اب آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا تسبیح ہے یا کاؤنٹر ہے کوئی بھی چیز ہے, آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں, یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو, پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں. چاہے آپ کی 10 بار پڑھنے پہ آنکھ لگ جائے, چاہے آپ کی 50 بار پڑھنے پہ آنکھ لگ جائے, اور چاہے آپ کی 100 بار پڑھنے پہ آنکھ لگے. اور اگر بسا اوقات نیند نہیں آ رہی ہوتی, آپ نے 100 بار پڑھ لیا, تو پڑھتے رہیں جب تک نیند نہیں آ رہی, اس کو کھلا پڑھتے رہیں, چاہے 500 پڑھا جائے چاہے 1000 پڑھا جائے. اللہ والو, اللہ آپ کو ایسی عزت دے کے دکھائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کی سوئی ہوئی قسمت جو ہے وہ جاگ اٹھے گی. جس کام کو ہاتھ ڈالو گے کرم ہی کرم ہو جائے گا. دکان پہ جا رہے ہو تب عزت ملے گی, بازار میں جا رہے ہو تب عزت ملے گی, دفتر میں جا رہے ہو تب عزت ملے گی, کوئی رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہو تب عزت ملے گی. اللہ سونا جو ہے وہ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا. یعنی آپ ہمیشہ اس سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے, 100 بار اس کو رات سونے سے پہلے بستر پہ لیٹ کر پڑھنا ہے. اور میں نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ پڑھائی کے دوران کسی وقت بھی آنکھ لگ جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, 100 پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح آپ کو نیند نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, آپ کو تھکاوٹ آج ہوئی تھی, زیادہ تھکاوٹ ہوگی تب بھی نیند نہیں آتی, شوگر ہائی ہوئی ہو تب بھی نیند نہیں آتی, بس اوقات بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نیند نہیں آتی, بس اوقات کوئی پریشانی ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی, یا آپ نے تھوڑی دیر پہلے سو لیا تھا دوپہر کو زیادہ, اب آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی, یا گرمی ہے, لائٹ چلی گئی ہے, کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے نیند نہیں آ رہی, تو پھر آپ نے 100 بار پڑھ لیا, اب نیند نہیں آ رہی, آپ اس کو پڑھتے رہیں, نیند بھی ٹھنڈی ٹھار میٹھی آئے گی, اور انشاءاللہ العزیز ساتھ آپ کو عزت بھی اللہ سونا جو ہے وہ عطا فرمائے گا. پھر دنیا میں عزت نہیں ہے, اللہ آخرت میں بھی احترام اور عزت جو ہے وہ عطا فرمائے گا. تو اس ہتھیار کو عزت کے لیے, اس کام کے لیے بھی, یعنی تسخیر کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے. اس طرح آپ ٹیچنگ کرتے ہیں, یعنی استاد ہیں, معلمہ ہے, کوئی خاتون ہے, تو آپ یہ عمل کریں. والدین یہ عمل کریں عزت و احترام کے لیے, اساتذہ ہیں وہ یہ عمل کریں, باس ہے وہ عمل کرے, مسجد میں امام ہیں, خطیب ہیں, پیر ہیں, ملازمین ہیں, وہ اس عمل سے نفع اٹھا سکتے. رات سونے سے پہلے دائیں کروٹ لے کر اپنا ہاتھ جو ہے وہ سر کے نیچے رکھ کے سنت طریقے کے ساتھ, اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پہ کوئی تسبیح ہے, کاؤنٹر ہے, جیسی آپ کو سہولت ہے, آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو پڑھنا. اللہ سونا جو ہے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اعظم کے فیض و برکات سے ہم سب کو جو ہے فیض یاب فرمائے. آپ تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, انہیں بھی اجازت ہے, دوبارہ کسی کو بھی کوئی سوال کرنے کی یا اجازت لینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اللہ سونا جو ہے وہ ہمیں بس عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو دکھی ہیں, پریشان ہیں, جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں, تویز دھاگے ہیں, یا جائیداد کی وجہ سے لڑائیاں ہیں, یا کسی نے کان بھر کے آپس میں بچوں کو دور کر دیا ہے, گھر کو توڑ دیا ہے, ایسا کوئی دکھ ہی آپ کی نظر میں ہے تو یہ عمل آپ کے پاس امانت ہے, یہ عمل آپ اس کو بھی پہنچائیں. اس طرح کوئی شخص قرضے کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے, اس کو یہ عمل جو ہے وہ عمل بتائیں. اس طرح کوئی ماں بہن بیٹی ہیں وہ پریشان ہے, کوئی بیٹی ہے وہ اپنے سسرال میں پریشان ہے کہ وہاں اس کی بنتی نہیں ہے, یا سسرال والے عزت نہیں دیتے, سسرال والے بد زبانی کرتے ہیں, یا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں, یا سسرال والے اپنی بہو کی وجہ سے پریشان ہے کہ بہو جو ہے وہ بڑی بد زبان ہے, ٹھیک ہے, زبان درازی کرتی ہے, تو ایسے کوئی دکھی آپ کی نظر میں ہے تو یہ عمل امانت ہے, خود بھی نفع اٹھائیں اور ایسے دکھیوں تک بھی پہنچائیں. اللہ سونا جو ہے ہمیں مخلوق خدا کے جو دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت بھی وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو دنیا بھر میں پریشان ہیں,
جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو ان کی جائز حاجات اللہ غائب کے خزانے سے جو پوری فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں ہمارے التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ پیارا عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کے ساتھ جو خوبصورتی ہے کہ وہ ایک نفسیاتی پہلو بھی اس کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، اگر بچے کو ٹافی جو ہے وہ کھول کے دی جائے یا گفٹ جو ہے وہ کھول کے کسی کو دیا جائے تو اس کی وہ تسلی یا اس کو وہ خوشی نہیں ہوتی اگر جتنی پیک کی ہوتی ہے۔ ٹافی ہے تو پیک ہو، چاکلیٹ ہے تو پیک ہو، کوئی گفٹ ہے تو وہ پیک ہو۔ جس طرح ہم موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈبہ پیک ہو۔ گاڑی لینے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ 0 میٹر ہو، ہم شو روم سے خود اتاریں یا نکالیں۔ اگر وہ 5 کلومیٹر بھی چلی ہو، 50 کلومیٹر بھی چلی ہو تو پھر ہمارا دل مطمئن یا وہ خوشی نہیں ہوتی۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے جدھر میں نے اشارہ کیا۔ انسانی نفسیات اور بالخصوص ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کی جو نفسیات ہے وہ کیا ہے کہ جب تک پیر دم نہ کرے تو جب تک پیر تویز نہ دے تو گل بندی نہیں ہے، گل بندی نہیں ہے۔ یعنی آج وہ ہم بات بنانے لگے ہیں کہ چلو بھائی تویز بھی لے لو اور وظیفہ بھی لے لو، لیکن میری سوئی وہیں کی وہیں ہے، شافی کی سوئی ادھر ادھر نہیں ہوتی، میری سوئی وہیں کی وہیں ہے۔ تویز لینا ہے تو خود لکھنا ہے، اور میرا اصول کیا ہے یا میرا پیغام کیا ہے کہ اس دور میں سگی ماں سے بھی تویز نہیں لکھوانا، چاہے وہ قرآن سامنے رکھ کے کہنا میں پتر میں ادھر لکھ دینی ہے، نہیں، اپنے ہاتھ سے لکھو۔ قاری سے لکھوانا، فلاں سے لکھوانا، فلاں سے لکھوانا بڑی دور کی بات ہے۔ ابھی دیکھیں جمعرات کو جو خاتون ایک شہر سے آئی ہوئی تھی، ایک وہ بہت بڑی جماعت کی ذمہ دار ہیں، وہ ان کا کام کرتی رہی ہیں، وہاں سے وہ تعویذات منگوا کے اپنے پورے شہر میں بانٹتی رہی ہیں۔ گھروں کے گھر اس عورت نے برباد کر کے رکھ دیے ہیں اور اپنا گھر بھی برباد ہو گیا۔ پھر جب بات تھانے کچہریوں تک گئی ہے تو جن کے لیے وہ کام کرتی رہی، جن کی وہ ورکر تھی، انہوں نے کہا یہ تو جانتے نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو بیار و مددگار بیچاری کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میں نے بھی اس خاتون سے پوچھا کہ آپ تو ان سے تعویذات منگوا کے لوگوں کو دیتی رہی، تو لوگ خود منگواتے انہیں پتا ہوتا کہ اچھا ہے یا برا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس عورت کا گھر اجڑ گیا، اس کی بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور اس عورت کو رات میں نے لیٹ نائٹ میں نے رات اذان فجر کی صبح ہو گئی، میں نے اس کے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بی بی تیری بچیاں جوان ہیں، ان کو دیکھ، تیری یہی جنت ہے یہی جہنم ہے۔ جتنے شیاطین جنات ان بچیوں پہ چمٹ چکے ہیں۔ اب میں نے یہ بات اس وقت اس عورت کو نہیں کہی، ان کی جوان بچیاں، معصوم بچیاں اس ماں کے ساتھ تھیں، آپ تھے نا بیٹھے ہوئے، تو میں نے بات نہیں کہی۔ انہوں نے 2-3 دفعہ میرے سے کوشش کی ہے بات کرنے کی، تو میں نے کہا بچیاں ڈر جائیں گی۔ اب کیا تھا، ان بچیوں کے ساتھ وہ جنات ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ وہ تعویذات ہیں جو پیروں سے منگوا کے، ایک بہت بڑی جماعت کی وہ ورکر تھی، اس سے ذمہ دار تھی، اس سے منگوا کے جب لوگوں کو بانٹتی رہی ہے، یہ اس کو صلہ ملا ہے تبلیغ کرنے کا۔ اس لیے اللہ والوں میں روکتا ہوں کہ سگی ماں سے بھی نہ لکھواؤ۔ میرے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی پہ اعتبار نہ کرو۔ میرے کہنے کا مقصد سگی ماں سے مراد میری یہ کسی پہ اعتبار نہیں کرو۔ آج اعتبار کا دور نہیں۔ اب دیکھیں جو اس نے کیا لا علمی طور پہ کیا یا کوئی پیسے یا نظر و نیاز کی لالچ میں کیا تو کیا ہوا ہے، سب کچھ اجڑ گیا ہے، سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ جب لوگ تھانے کچہری لے گئے، معاشرے میں رسوا کرنے لگے، پکڑنے لگے، وہ بھاگی اپنی تنظیم کے پاس کہ میری تنظیم میرا ساتھ دے گی، میری جماعت میرا ساتھ دے گی، جن کے لیے میں نے کام کیا، قربانی دی ہے، جن کے لیے میں پیسہ اکٹھا کر کے مرکز میں بھیج دی رہی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ وہ کون ہے؟ انہوں نے ذمہ داری نہیں لی ہے، ذمہ داری نہیں لی ہے۔ تو اللہ نہ کرے اللہ والو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو، اس لیے میں روکتا ہوں کہ تعویذات جو ہے وہ استعمال نہیں کرو۔ جب میں پڑھنے کا بتا دیتا ہوں تو اس سے بڑھ کے کیا ہے، لیکن آج جو عمل بتا رہا ہوں یہ پڑھنے والا بھی ہے اور تعویذ والا بھی ہے۔ تعویذ کی اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ اس کے اندر حکمت ہے۔ دیکھیں جب اللہ والو جادو ہوتا ہے یا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو
تو انسان کے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھتی جاتی ہے. جتنی نیگیٹو انرجی آپ کے بدن کے اندر زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ زیادہ قابل نفرت ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ شیطان سے کون کون پیار کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کوئی بھی نہیں کرتا. بن دیکھے نفرت کر رہی. بن دیکھے کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ ابلیس کو دیکھا ہے؟ عمر تیری کہتے نظر پئی ہوئے، تیرا تو نام ہی ایسا ہے، تیرے نام سے وہ بھاگتا ہے، تیری نظر کی تو پہ جانی سی. اب دیکھیں جو نیگیٹو انرجی کا منبع ہے، شر کا منبع ہے، وہ کون ہے؟ ابلیس ہے. تو ہمیں اس سے کیا ہے؟ نفرت ہے، بلا کی نفرت ہے. اور اللہ یہ نفرت قائم اور دائم رکھے اور اپنی محبت جو ہے وہ اپنے کملی والے کی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے. اب دیکھیں جس بندے کی جتنی اس کے ساتھ نسبت مضبوط ہوتی جائے گی اس کے اندر شر اتنا آتا جائے گا، نیگیٹو انرجی آتی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پازیٹیو انرجی، ہیلنگ انرجی کے منبع ہیں. جس کی جتنی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ہوتی جائے گی اس کے اندر اتنی ہی ہیلنگ انرجی، پازیٹیو انرجی یا نورانیت آتی جائے گی. اب آپ دیکھو، جس نے مدینہ دیکھا ہے وہ بھی روتا ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ بھی روتا ہے، جس نے کملی والے کو دیکھا ہے وہ بھی روتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی روتا ہے. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، انہوں نے روایت کیا کہ 70,000 فرشتے روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ حاضری دیتے ہیں. جو صبح آتے ہیں وہ شام تک، پھر 70,000 شام کو جماعت آتی ہے وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں. لیکن جب وہ جاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں اور وہ کیا کرلاتے ہیں کہ کاش ابھی ہماری باری نہ آتی، ہم انتظار میں رہتے. کیوں؟ آنے کی امید تھی، اب جا رہے ہیں، اب قیامت تک دوبارہ آ نہیں سکتے. جو فرشتہ ایک بار میرے کملی والے کے در پہ آ گیا، حاضری نصیب ہو گئی، قیامت تک اس کو حاضری نصیب. اب دیکھیں جہاں وہ فرشتے اپنے مقام پہ ہیں وہ وہاں رو رہے ہیں کہ ہمیں حاضری نصیب ہو جائے، جا رہے ہیں تو تب رو رہے ہیں کہ جدائی آ گئی، اب دوبارہ حاضری نہیں ہونی. میں یہ کیا کہہ رہا تھا، جس نے دیکھا ہے وہ بھی رو رہا ہے اور جس نے نہیں دیکھا وہ بھی رو رہا ہے. تو اندر کمال کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو اتنا انرجائز کر دیا ہے، اتنی ہیلنگ انرجی اس کے اندر ہے، اتنی نورانیت اس کے اندر ہے کہ کشش ہی اتنی ہے کہ ہر کوئی کھینچا چلا آ رہا ہے. تو ادھر کیا ہے، ابلیس کے اندر نیگیٹو انرجی اتنی ہے، اس کو نیگیٹو انرجی میں اتنا انرجائز کیا ہوا ہے کہ ہر کوئی اس سے بھاگتا ہے. تو جو اس کے قریب ہوگا اس کے اندر بھی نیگیٹو انرجی آئے گی تو وہ قابل نفرت ہو جائے گا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا وہ قابل محبت ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ قابل محبت ہو جائے گا. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں. یا جو لوگ کہتے ہیں جی حضرت صاحب میں تو کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں ہوں، میرے ساتھ لوگ لڑتے ہیں، الجھتے ہیں. تو یہ میں نے ساری تشخیص کر کے نقطہ دیا ہے کہ جب تیرے اندر نیگیٹو انرجی زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا، لوگ تیرے سے دور بھاگیں گے. جب تیرے اندر پازیٹیو انرجی زیادہ ہوگی، نورانیت زیادہ ہوگی، ہیلنگ انرجی زیادہ ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہوگا، نگاہ کرم ہوگی، تو لوگ تیرے تک کھینچے چلے آئیں گے. جیسے اولیاء اللہ کے پاس لوگ کہاں سے کھینچے چلے آتے ہیں. یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ میرے کملی والے کی نگاہ کا کمال ہے، یہ اس ہیلنگ انرجی کا کمال ہے، یہ اس پازیٹیو انرجی کا کمال ہے، یہ اس فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے. تو اپنے اندر ہم نے کیا پیدا کرنی ہے؟ پازیٹیو انرجی. نیگیٹو انرجی خود بخود نکلتی جائے گی. تو جب ہمارے اندر پازیٹیو انرجی آ جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم کیا ہو جائیں گے؟ قابل محبت. ہمارے اندر کشش آئے گی، ہر کوئی ہمارے سے ملنا چاہے گا، محبت کرے گا. تو جب گھر میں ہم یوں ہو جائیں گے تو گھر میں لڑائیاں رہ جائیں گی. اب کیا کرنا کیا ہے، یہ تو اس کی تفصیل ہوگی. تو کرنا کیا ہے،
جس طرح یہ سادہ کاغذ ہے، سفید کاغذ آپ لے کے بازار سے سبز یا نیلے رنگ کا مارکر لیں گے اور ادھر آپ لکھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. یہ پوری صورت لکھنی ہے. لکھ کے نیچے لکھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جتنا کاغذ میں نے لیا ہے اتنا بڑا کاغذ نہیں لینا، کوشش کریں یہ اتنا سا کاغذ ہو، اتنا سا چھوٹا سا. کیوں ہو میں بتا دیتا ہوں. چھوٹا سا کاغذ لیں یہ والا، اور یہ بھی کوشش کریں کہ کاغذ باریک ہو. اگر گڈی کاغذ آپ بازار سے لے آئیں سفید رنگ کا، بہت سستا ہوتا ہے، وہ لے آئیں تو اس پہ لکھیں تو سب سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے کہ جب چھوٹا اور باریک ہوگا تو جب آپ اس کا تعویذ بنائیں گے تو تعویذ چھوٹا سا بنے گا. جب آپ موٹا کاغذ لے لیں گے تو بڑا کاغذ لے لیں گے تو وہ تعویذ بنے گا پورا گاٹے جتنا. وہ پہنا وہ ابھی عجیب لگتا ہے، لوگوں کی نظر میں بھی بندہ آتا ہے، پھر وہ چبھے گا بھی آپ کو. اگر ادھر باندھتے ہیں یا بازو میں باندھتے ہیں وہ چبھے گا بھی. اس لیے میں نے بتایا گڈی کاغذ پہ لکھیں، ہر کتابوں والی دکان گلی محلے سے مل جاتا ہے. اس کا اتنا سا پیس لے لیں، اتنا سا قرآن مجید سامنے رکھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ والضحیٰ مکمل 30واں سپارہ، اور نیچے پھر دوبارہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب یہ آپ کا تعویذ کیا ہو گیا ہے؟ تیار ہو گیا ہے. اب آپ نے اس تعویذ کو ایسے، یہ مثلا یہ لکھا ہوا یہ پورا کاغذ ہے، اس تعویذ کو آپ نے یوں 4 تہیں لگا لینی ہے. یہ بن گیا آپ کا تعویذ بن گیا. اب آپ نے 9 مرتبہ، کتنی بار؟ 9 مرتبہ سورۃ والضحیٰ اول و آخر 1 بار یا 3 بار درود پاک بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارنی ہے. یہ کیا کر دیا؟ دم کر دیا. یہ دم کر کے آپ وہ جو سنار ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں، وہ چاندی کی جو ہوتی ہے اس میں بنوا لیں، جو کیس اس کا ہوتا ہے اس میں بنوا لیں. چمڑے والے کے پاس چلے جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے، چمڑے کے اندر وہ اس کو جو ہے وہ سٹچ کر دے گا، وہ بنا لیں. یا لیمینیٹ کروانا ہے آپ کو زیادہ، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ چمڑے میں بنوائیں، وہ چبھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاندی ہے وہ بعض چبھتی ہے، نشان پڑتے ہیں جسم کے اوپر. لیکن اگر آپ کو آسانی ہو تو لیمینیٹ کا یہ ہوتا ہے، جو لیمینیٹ کروائیں گے، لیمینیشن کروائیں گے، بعض وقت پانی جا کے وہ لیمینیشن جو ہے وہ گوند بانڈ جو وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پانی چلا جائے گا، یہ توہین بھی ہوگی اور اس کا عمل جو ہے وہ فاسد بھی ہو جائے گا. اس لیے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا، تجویز نہیں کرتا. اب یہ ہمارا کیا بن گیا ہے؟ تعویذ. اللہ والو یہ دنیا کا حب کا کیا بولا ہے؟ وہ نہیں کہ لکھا ہوتا ہے محبوب قدموں میں. آج ہمارے اوپر بھی وہ روح آ گئی عامل کی، ہم بھی دیواروں پہ لکھواتے ہیں محبوب قدموں میں، دائیں پاؤں کی مٹی نہ ہلے تو بائیں آنکھ جھپکے نہ، تو یہ گلے میں ڈال تو محبوب قدموں میں. تو یہ ہے محبوب کو قدموں میں لانے والا عمل، یعنی حب کا عمل، تسخیر کا عمل. اب یہ آپ نے وہ چاندی کے اندر یا چمڑے کے اندر کروا لیا اور ڈوری ڈال کے، یا خواتین ہے تو اپنی چین ڈال کے انہوں نے گلے میں ڈال لیا. یہ آپ کا عمل ہو گیا تیار. اب یہ سوال کریں جی یہ تعویذ صبح گلے میں ڈالنا ہے شام کو ڈالنا ہے؟ بھائی آدھی رات کو پانا ہے. جب بن کر آ جائے گا بعد بسم اللہ پڑھے، کملی والے پہ درود پڑھو تو گلے میں ڈال لینا ہے، تو گلے میں ڈال لیا. اب اللہ بولو آپ نے ساری زندگی، بلال صاحب ساری زندگی 9 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھتے رہنا ہے. پڑھ کے اس کے اوپر بھی پھونک مارتے رہنا ہے. اب سوال آئے گا حضرت صاحب پھونک اندر کہیں جائے گی؟ میں قسم سے بہت ڈرا ہوا ہوں، سوشل میڈیا والے اتنا دماغ چاٹتے ہیں. میں کہتا ہوں بندہ جو ہے نا وہ اتنا اریٹیٹ ہو جاتا ہے نا، بندہ کہتا ہے دیوار میں ٹکرے مارے. اب کہیں گے جی پھونکیں جائے گی. بھائی تیرا بندہ امریکہ رہتا ہے، تیرا دم تے کس نے چلا جاتا ہے؟ تو نے اپنا موبائل جو ہے شلوار کی جیب میں ڈالا ہوا، سگنل وہاں بھی جا رہے ہیں. ساری باتیں سمجھ آئیں گی، لیکن میرا سر کھائیں گے حضرت صاحب اے تو طبیعتڑی دی وچ ہو گیا، چمڑے کے اندر ہو گیا، اے پھوک وچ کہیں جائے گی. تو اب میں نے پھوک ڈال کے دکھائی ہے نا کہ تیرے موبائل میں سگنل بھی جا رہے ہیں. تیرا منڈا امریکہ ہے تو ادھر بیٹھ کے دم کر رہا ہے، اس کے دم بھی اثر کر رہا ہے. تو اللہ کا کلام یہ وچ نہیں جا سکتا. میرا خیال ہے اب ان کی اتنی ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ مجھے دوبارہ میسج نہیں کرتے. اس لیے اب آپ نے ساری زندگی 9 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھتے رہنا ہے. اللہ والو یہ اتنا قیمتی عمل ہے
جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اللہ مٹی، اللہ سونا کر دے گا، اللہ آپ کو ہر دل عزیز کر دے گا۔ کوئی پیر ہے، خطیب ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، کوئی آفس میں جاب کرتے ہیں، وہاں لگتی پھبتی ہے، گھر میں مسائل ہیں، اولاد نافرمان ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، ماں نے یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے تو ماں روزانہ 9 مرتبہ سورۃ والضحیٰ اول و آخر 3 بار یا 1 بار درود پاک پڑھ رہی ہے۔ جب یہ عمل 21 دن یعنی 3 ہفتے کم از کم ہو جائے گا، اس کی اتنی الحمدللہ تاثیر آ جائے گی کہ اولاد جو نافرمان ماں کو چھوڑ چکی ہے وہ ماں کی طرف کھینچی چلی آئے گی، ماں کی طرف کیا ہوگی؟ کھینچی چلی آئے گی۔ اب یہاں پھر ایک نقطہ آئے گا، حضرت صاحب اے تعویذ منڈے نو پانا ہے یا منڈے دی ماں نو پانا ہے؟ وہ ہوتا ہے نا مہندی کس کی ہوتی ہے؟ منڈے دی، تو کہا کہ جا کہتا ہے مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی ماں۔ یہ پھر میرے گاٹے فٹ ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تعویذ ماں نے پانا ہے، اولاد ماں کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، تو ہم نے اپنے اندر کشش پیدا کرنی ہے، جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہ اب پھر دوبارہ کہیں جی حضرت صاحب میرا بیٹا تو امریکہ رہتا ہے، تعویذ کے چپا مانگی۔ بھائی تعویذ آپ نے ڈالنا ہے، اولاد نشے پہ لگ گئی ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، ایسے خامد ہے اس کی بیوی اس پہ دلچسپی نہیں لیتی، محبت نہیں، بھاگ بھاگ کے میکے جاتی ہے، ایسے ہی جو عورت ہے وہ کہتی ہے جی میرا مرد جو ہے وہ باہر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، منہ مارتا ہے، ایسے مسئلے مسائل ہیں، یا اور دیگر گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں دفاتر کے اندر یا جہاں لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں، تو ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، تعویذ ہم نے اپنے گلے میں ڈالنا ہے کہ میرے اندر اتنی کشش ہو جائے کہ میں جس پہ نگاہ کروں وہ مسخر ہو جائے۔ تو میں نے مذاقاً یہ کیا کہا تھا، یہ محبوب کو قدموں میں لانے کا تعویذ ہے، اس کو تسخیر کا عمل کہتے ہیں، اس کو حب کا عمل کہتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر اتنی تسخیر کی طاقت آ جائے گی، 21 دن کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، نہیں تو 1 ہفتہ زیادہ لگ جائے گا، آپ گناہوں سے بچیں، تقوی اختیار کریں تو اللہ والوں 7 دن میں تاثیر آ جاتی ہے، 9 دن میں تاثیر آ جاتی ہے۔ تو جب اس کی تاثیر آتی جائے گی تو کیا ہوگا کہ یہ سورت مبارکہ کی خاص نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اس کے اندر خاص محبت کا ایک پہلو ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی قابل محبت بنا دیتا ہے اور زمانہ اس سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ملے گی اور زمانہ آپ سے محبت کرے گا۔ آپ زمانے سے محبت نہیں کریں گے، آپ تو حضور سے محبت کریں گے۔ جب یہ سورت پڑھیں گے تو آپ کو سامنے والے کی محبت نہیں ملے گی، آپ کو کملی والے کا پیار ملے گا، زمانہ آپ سے پیار کرے گا۔ دیکھیں نا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول سے، اور مخلوق کس سے پیار کرتی ہے؟ اللہ والوں سے۔ تو میں آپ کو اللہ والا بنا رہا ہوں کہ جب آپ کے اندر اتنی پازیٹیو انرجی، نورانیت، ہیلنگ انرجی آ جائے گی، فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائے گا، پھر ہر کوئی آپ کے ہاتھ بھی چومے گا، ماتھا بھی چومے گا، محبت بھی کرے گا۔ تو یہ سارا کمال یا معجزہ کس کا ہے؟ ہیلنگ انرجی کا، پازیٹیو انرجی کا، نورانیت کا، فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، نگاہ نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ تعویذ ہم نے پہننا ہے، ماں پہنے، بیٹی پہنے، جس کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ہماری بیٹی ہے، وہ لڑ کے یا انہوں نے سسرال والوں نے مار پیٹ کے گھر نکال دی ہوئی ہے، تو تعویذ منڈے کو نہیں پان جانا، یعنی اپنے بندے کو نہیں پانا، خود پہننا ہے کہ تیرے اندر اتنی تسخیر ہو جائے، طاقت تسخیر کی آ جائے، کشش آ جائے کہ وہ تجھے گھر آ کر عزت کے ساتھ لے جائے۔ اسی طرح ماں بہن نے جب تعویذ پہنا ہوگا تو اس کا شوہر کیا کرے گا؟ اس سے محبت کرے گا، وہ کھینچے گا۔ تو یہ تعویذ پھر کس نے پہننا ہے؟ خود، مخالف کو نہیں پہنانا، مخالف کو نہیں پڑھانا۔ اس طرح ماں ہے وہ کہتی میری اولاد نافرمان ہے، باپ ہے وہ کہتا ہے میری اولاد نافرمان ہے، وہ تعویذ خود پہنے گا۔ ایسے دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو تعویذ آپ نے خود پہننا ہے۔ وہ تعویذ ہور ہوں دے لوگوں کو پائی جائے دے رہے، سمجھ آئیے، آپ کا ذہن ادھر چلا جائے۔ وہ لوگ ہیں نا حضرت تعویذ پہ آ گئے نے، وہ بھائی تعویذ اور ہوتے ہیں، یہ تعویذ اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اپنے گلے میں ڈالو اور برباد ہونے سے بچ جاؤ، اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچا لو۔ یہ بربادی سے بچنے کا اور محبت کا تعویذ ہے۔ اور ساری زندگی 9 مرتبہ سورۃ والضحیٰ 30واں سپارہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 1 بار یا 3 بار درود پاک پڑھتے رہنا ہے، اپنے تعویذ پہ دم بھی کرتے رہنا ہے، کبھی کبھار اس تعویذ کو خوشبو بھی لگاتے رہیں، ہفتے میں 1-2 دن خوشبو بھی لگاتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ والو آپ 3 ہفتے کے بعد دیکھو گے کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔
اللہ آپ کو روحانیت بھی دے گا, کملی والے کا پیار بھی دے گا. جب روحانیت ملے گی, کملی والے کا پیار ملے گا, ساری دنیا جو آپ کو چھوڑ گئی ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی. تو جب ایک بچہ آ کے ماں کے قدم پکڑ لیتا ہے, اماں معاف کر دے, تو کیا ماں کے کہنے پہ نشہ نہیں چھوڑے گا؟ اس طرح ایک بندہ ہے وہ آ کے بیوی سے معافی تلافی کر لیتا ہے, تو کیا گھر نہیں بسائے گا؟ اس طرح مرد نے کیا ہے تو عورت کو اپنی غلطی کا احساس سوچے گا. بہن بھائی ہیں تو ایک بھائی نے پہنا ہے تو سارے گھر میں وہ اس کے اثرات آئیں گے, سارا گھر جو ہے وہ جڑ جائے گا. ہر بچہ, چھوٹا بڑا, بالغ نابالغ, عربی اجمی, شہری دیہاتی, پڑھا لکھا ان پڑھ, داڑھی صاف داڑھی والا, سارے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ محبت کی سب کو ضرورت ہے. اگلی بات, جب یہ تعویذ پہنا ہوگا اور ساتھ روزانہ سورۃ والضحیٰ 9 بار روزانہ پڑھیں گے, اللہ اتنا تجھے رزق عطا فرمائے گا کہ تو تصور نہیں کر سکتا. تو تصور نہیں کر سکتا کہ تجھے کتنا رزق ملے گا. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات, وہ حضرات جن کو ڈرونے خواب آتے ہیں, 21 دن کے بعد ڈرونے خواب بھی ختم ہو جائیں گے اور تجھے مبشرات شروع ہو جائیں گے. کبھی تجھے انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوگی, کبھی ملائکہ کی زیارت ہوگی, کبھی اولیاء اللہ کی زیارت ہوگی, کبھی تو بیت المقدس میں پہنچا ہوگا, کبھی تو مدینہ پاک پہنچا ہوگا, کبھی حرم شریف میں پہنچا ہوگا. یعنی شاعر اسلام کے اللہ زیارتیں, اولیاء اللہ کی زیارتیں, ملائکہ کی زیارتیں, انبیاء علیہ السلام کی زیارتیں بھی اسی عمل کے ذریعے کروائے گا. کیوں؟ تسخیر ہو رہی ہے. تو جدھر نگاہ کرے گا رستے کھلتے جائیں گے, بندش ٹوٹتی جائے گی. اگلی بات, 4 نمبر یا 3 نمبر, جو بھی اگلا نمبر ہے, یہ عمل میں نے کیا ہوا ہے. اب بڑی مسالے والی بات ہے اور بکنے والی بات ہے, سوشل میڈیا پہ بڑا ریٹ لگے گا اس کا انشاءاللہ, کیونکہ لوگ یہی مانگتے ہیں. یہ تعویذ میں نے پہنا ہوا ہے. میں جا کے آپ کی دکان پہ بیٹھ گیا اور میں نے وہاں بیٹھ کے 9 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھی. اللہ والے مجھے چائے نصیب نہیں ہوگی, نہ بوتل نصیب ہوگی. اللہ کے حکم سے گاہک اتنے آئیں گے تو مینوں دکاندار کہی ہے کہ حضرت صاحب تسی ایتھے بیٹھ جاؤ, حضرت صاحب تسی ایتھے اٹھ کے بیٹھ جاؤ, ذرا آئے نا عورتاں آ گئی تسی ایتھے آ جاؤ. اور کرتے کرتے آپ کو جو ہے نا وہ پیچھے کمرے میں لے جائے گا تو اللہ دکان جو ہے وہ گاہکوں سے بھر دے گا. یعنی تعویذ میں نے پہنا ہوا ہے, اس نے دکاندار نے نہیں پہنا ہوا. آپ ہی میرے اس کیے ہوئے عمل کو جب تسخیر آ جائے, میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کو آزما کے دیکھو, لیکن یہ راز کسی کو بتانا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی نظر بد لگے, ہو سکتا ہے وہ عمل آپ کا باندھ دے, کیونکہ یہ عملیات راز ہوتا ہے. آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ, اگر وہ پوچھتا ہے کہ آپ آتے ہو تو گاہک آتے ہیں, تو پھر اس کو بتاؤ بھائی تو بھی یہ تلاش چینل سے یہ عمل ڈاؤن لوڈ کر, تو بھی یہ عمل کر لے. خود نہیں اس کو بتاؤ کہ میں کیا پڑھتا ہوں اور میں کیا پہنتا ہوں. اللہ والو آج کیا ہے کہ ہر بندے کے دل میں حسد ہے. خدا نہ خاصا وہ جادوگر ہو تمہارا عمل ہی باندھ دے, پھر تم مجھے کہو گے صاحب کل تک تو اس کا بڑا اثر تھا, اب اس کا اثر نہیں آ رہا, تو وہ عمل بند جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں روحانی بندش ہو جانا. اچھا, اب یہ میں نے تعویذ پہنا ہوا ہے اور روزانہ میں کتنی بار پڑھ رہا ہوں اسلم صاحب؟ 9 مرتبہ سورۃ والضحیٰ. میں آپ کی دکان پہ چلا گیا, شاپ پہ, وہاں جا کے میں بیٹھ گیا, ہاں جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بوتل منگوا لی, چائے منگوا لی, گپ شپ لگ رہی. ساتھ میں 9 مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے سورۃ والضحیٰ پڑھی, اولو 3 بار درود پاک پڑھا. اللہ والو اتنی بکری ہوگی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جس نقطے پہ میں لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ, اگر میں یہ تعویذ پہن کے یہ عمل کر کے اسلم صاحب کی دکان پہ گیا تو بکری اتنی ہے, اگر اسلم صاحب نے یہ عمل کیا ہوگا تو پھر بکری کتنی ہوگی. اب کہانی سمجھ آ گئی؟ میرا کوئی پروگرام بوتل پین دے چکر سے ذلیل ہوتا نہیں ہے. میں نہیں آتا آپ کی دکان پہ, آپ پریشان نہ ہوں. ظاہر بات جب گاہک ہوں گے تو کیا ہوگا, وہ کہے گا حضرت صاحب ادھر اٹھ کے آپ یہاں آ جائیں, آپ ذرا پیچھے آ جائیں, عورتیں آ گئی ہیں پیچھے آ جائیں. تو میرا کوئی پروگرام ذلیل تھیمندہ نہیں ہے گا, ٹھیک ہے. جو بوتل چائے پلانی ہمیں یہیں پلا دینا. تو یہ اس کا کون سا فائدہ ہو جائے گا؟ 4تھا یا 5واں جو بھی. اگلا 6, دفتر میں کام ہے, تھانے میں کام ہے, کچہری میں کام ہے, کسی بندے کے پاس کام پھنسا ہوا ہے,